Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, ladies and gents, अस्सलाम वालेकुम. डॉक्टर राना यूसुफ की तरफ से आपको खुशामदीद. आइए जी हम आज के इस टॉपिक को तो देखते हैं. ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोड 6503 है, यानी 6503, और इसका यूनिट नंबर 1 है करिकुलम डेवलपमेंट एंड इंस्ट्रक्शन. इसका आज का जो टॉपिक है वो है मॉडल ऑफ टीचिंग, यानी टीचिंग के मॉडल कौन कौन से होते हैं. हम इसके ऊपर बात करेंगे. मॉडल होता क्या है और किस तरह से टीचिंग के मॉडल जो होते हैं वो इफ़ेक्टिव हैं एजुकेशन के निज़ाम के अंदर. पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ अ टीचिंग मॉडल. टीचिंग मॉडल क्या होता है? मॉडल तो पहले ये ज़हन में रख लें कि एक ऐसा नमूना होता है जिसको किसी नई सिचुएशन के अंदर अप्लाई करके उस नए निज़ाम को इसके मुताबिक बनाया जाता है. तो यूँ समझ लें कि मॉडल वो नमूना है जिसको फॉलो करके हम एक नए सेटअप को बेहतर करते हैं. अब वो कोई तस्वीर भी हो सकती है, एक मॉडल उसके मुताबिक दूसरी बनाई जा सकती है, कोई दस्तकारी हो सकती है, कोई और तरीक़ाकार हो सकता है. और इसी तरह से टीचिंग का मॉडल वो होता है जिस पर अमल करके एक टीचर एक अच्छा टीचर बन सकता है. और इसी तरह एक बेहतरीन मिसाल जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना और आपकी शख्सियत को हमारे लिए बेहतरीन नमूना करार दिया गया है. इसका मतलब क्या होता है कि हम अपने आदात व खसाइल, ज़िंदगी के तौर तरीके, उठना बैठना, सब कुछ आपकी जो पैरवी उसके मुताबिक कर दें. यानी आपके जो खसाइल हैं, आदात व हुस्ना है, जो आपके अखलाक हैं उसके मुताबिक हम ढाल लें, उसके मुताबिक यानी पैरवी करने की कोशिश करें, उस तरह बढ़ने की कोशिश करें. तो ये है मॉडल, यानी वो हमारे लिए मॉडल हैं तो हम उस पर अमल करके कोशिश करेंगे कि हम भी अच्छे बन जाए. तो अब यहाँ पे टीचिंग मॉडल से मुराद ये है कि वो मॉडल जिसके मुताबिक टीचर अगर अमल करे तो वो एक अच्छा टीचर बन सकता है और टीचिंग का अमल बेहतर होता है. आइए जब इसको देखते हैं. टीचिंग इज़ आर्ट ऑफ असेसिंग एन अदर पर्सन टू लर्न, असिस्टिंग एन अदर पर्सन टू लर्न. टीचिंग जो है ये एक फ़न है किसी दूसरे शख्स को सीखने में मदद करने का. यानी जो बंदा सीखना चाहता है, जो तालिब इल्म है, उसको सीखने में मदद करने का जो फ़न है उसको टीचिंग कहते हैं. तो यूँ समझ कि टीचर वो होता है जो उसको वो स्किल सिखाता है जो वो सीखना चाहता है. इट इंक्लूड्स प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अप्रोप्रिएट सिचुएशन. अब इसके अंदर मुनासिब सूरत हाल के बारे में मालूमात भी शामिल है. यानी जब बच्चे को लर्न करवाया जाता है तो वो किसी माहौल के अंदर सिचुएशन के बारे में बताया जा सकता है कि यहाँ पे कौन सी सिचुएशन है. यानी टीचिंग के अंदर जो मुनासिब सूरत हाल उसके बारे में मालूमात भी शामिल होती हैं. इसी तरह से कंडीशंस, हालात के बारे में होता है. आर एक्टिविटीज़ या उन सरगर्मियों के बारे में होता है डिज़ाइन टू फैसिलिटेट लर्निंग, जो लर्निंग को बेहतर करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए तैयार की जाती हैं. यानी टीचिंग के अंदर क्या है, एक तो टीचर है जो टीच करता है, उसको असिस्ट करता है, उसके साथ साथ कुछ सूरत हाल मौजू बनाई जाती है, हालात बेहतर किए जाते हैं या सरगर्मियाँ डेवलप की जाती हैं जिनके तहत लर्निंग बेहतर हो सके, लर्निंग आसानी से हो सके, उसको सहूलत मिल सके. तो इन चीज़ों को इस्तेमाल करने में भी टीचिंग का रोल है. यूँ समझे कि जिस तरह से एक टीचर है तो टीचिंग मेथड को बेहतर बनाने के लिए वहाँ पे मुख्तलिफ मुआवनात का इस्तेमाल, मुख्तलिफ स्किल का इस्तेमाल. तो यूँ समझे कि स्किल का इस्तेमाल, मुनासिब सूरत हाल पैदा करना, यानी क्लासरूम मैनेजमेंट, ये सारा कुछ जो है अच्छे हालात पैदा करना, ये भी टीचिंग के अंदर ही शामिल है. क्योंकि इन सब चीज़ों का दारोमदार टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है और इससे लर्निंग बेहतर होती है. आगे हम देखते हैं टीचर्स इन एन इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट. टीचिंग क्या होती है? ये स्टूडेंट और टीचर के दरमियान इंटरेक्शन है, यानी तामल है. तामल क्या होता है? जब दो चीज़ें आपस में मिलती हैं साइंटिफिकली तो उसके नतीजे में कोई प्रोडक्ट बनती है. जब टीचर और स्टूडेंट की इंटरेक्शन होती है, यानी तामल होता है, और वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो एक अच्छी प्रोडक्ट, यानी तालिब इल्म एक अच्छा शहरी बनता है. अंडर द टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब ये काम जो होता है टीचर की जिम्मेदारी में होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में होता है, इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट एक्सपेक्टेड चेंजेस इन स्टूडेंट्स बिहेवियर. जिसका मकसद होता है कि तालिब इल्म के रवैये में जो मतवक्को तब्दीलियाँ वो पैदा की जाए. टीचिंग इज़ एन एक्टिविटी विच इज़ डिज़ाइंड एंड परफॉर्म्ड फॉर मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स. टीचिंग जो है यानी तदरीस जो है, पढ़ाना जो है, ये एक ऐसी सरगर्मी है जो मल्टीपल होता है, एक से ज़्यादा, जो काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव को डिज़ाइन करने
بہت زیادہ آبجیکٹیو کو حاصل کرنے کے لیے ڈیزائن کی جاتی ہے اور پرفارم کی جاتی ہے. یعنی ٹیچنگ جو ہے یہ ایک ایسی سرگرمی ہے جس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے اور پھر اس کو پرفارم کیا جاتا ہے تاکہ ہمیں کئی قسم کے مقاصد حاصل ہوں ان ٹرمز آف چینجز ان پیپلز بیہیویئر. اور ان تمام آبجیکٹیو کا تعلق یعنی جو مقاصد ہیں یہ طالب علم کے رویے میں تبدیلیوں سے متعلق ہے. یعنی لرننگ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لرننگ کا مطلب ہوتا ہے پازیٹیو اینڈ اسٹیبل چینج ان دا بیہیویئر آف اسٹوڈنٹ. اسٹوڈنٹ کے رویے میں مستقل تبدیلی کا نام لرننگ ہے. تو اس لرننگ کو بہتر کرنے کے لیے اس لرننگ کو یعنی رویے میں چینج لانے کے لیے اسٹوڈنٹ کے مختلف سرگرمیوں کو ڈیزائن کیا جاتا ہے اور پھر ٹیچر ان سرگرمیوں پر عمل بھی کر کے اس کی لرننگ کو بہتر بناتا ہے. آیا مزید دیکھ دی کانسیپٹ آف ماڈل. ماڈل کا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے؟ تصور کیا ہے؟ ماڈلز آر مینلی ریپریزنٹیشنز کاپیز اور امیجز آف ریئل آبجیکٹس. سمجھ کہ جو اصل چیزیں ہوتی ہیں ان کی کاپی ان کی نقل یا اس کی تو تصویر اس کو ہم ماڈل بولتے ہیں. تو ایسی چیز جو کسی اصل چیز کی تصویر کشی کرے اصل چیز کا اظہار کرے اس کی تصویر کشی کرے اس کے امیج کو ظاہر کرے اس کو ہم ماڈل بولتے ہیں. جس طرح سے ماڈل کیا ہوتا ہے کہ فرض کرے ایک تصویر ہے تو وہ کسی منظر کی عکاسی کر رہی ہے نا تو اس خوبصورت منظر کا وہ ایک ماڈل ہے. اب اسی کو دیکھ کے ہم بیرونی جو مناظر ہیں ان کو اس کے مطابق بہتر بنا سکتے ہیں. تو یوں ایک ماڈل ہے. اسی طرح سے اگر ایک پینسل کا ماڈل ہے یا اسی طرح سے اگر ایک خوبصورت خطاطی کا ماڈل ہے تو اس کو دیکھ کے دوسرے لوگ خطاطی کو اس کے مطابق خوبصورت بنا سکتے ہیں. تو یہ کسی اصل چیز کی کاپی ہوتی ہے. They can be used to represent objectives, systems, concepts of ideas. اب اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ماڈل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے مختلف قسم کے مقاصد نظام اور جو کنسپٹ ہوتے ہیں یعنی تصورات اس کو پیش کیا جائے. تو ماڈل کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو اس ماڈل سے ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ ماڈل سے ہم کسی چیز کا اظہار بہتر طور پہ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم ڈیم کا تصور کسی بچوں کو دیں اور وہ ان بچوں کو سمجھ میں نہ آئے تو ڈیم کی تصویر کا ماڈل سامنے ہم رکھ کے ان کو بتا سکتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم بہت سے مقاصد اور بہت سے سسٹم کا تعین کرتے اس ماڈل کو دیکھ کے. اسی طرح سے جب ماڈل بنا ہوتا ہے کسی بلڈنگ کا تو اس ماڈل کے تحت ہم کسی بلڈنگ کو بنا سکتے ہیں تو ایک سسٹم بن جاتا ہے اور اس طرح سے بہت سے تصورات جو ہیں وہ کلیئر ہو جاتے ہیں. ماڈلز ریفر ٹو اے سیٹ آف بیسک اسمپشنز. اب ماڈل کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر کچھ بنیادی اسمپشنز ہوتی ہیں. اسمپشنز ہوتی ہیں جس چیز کو جس طرح ہم کو مفروضات ہوتے ہیں کچھ چیزیں فرض کر لیتے ہیں. دیٹ آؤٹ لائن دا یونیورس آف سائنٹیفک انکوائری اسپیسیفائنگ. اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک سائنٹیفک انکوائری کی صداقت کا سلسلہ بن جاتا ہے. صداقت کا کس سلسلہ کے بن جاتا ہے؟ اگر ہم ماڈل ایک پیش کرتے ہیں ایک خوبصورت پرندے کا یا خوبصورت خطاطی کا جو ماڈل پیش کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم یہ زمشن رکھ دیتے ہیں نا یہ شرائط رکھ دیتے ہیں یا یہ فرض کر لیتے ہیں کہ اس کے بین جو پرندہ ہوگا وہ زیادہ خوبصورت ہوگا اس کے قریب جو خطاطی ہوگی وہ زیادہ خوبصورت ہوگی. تو یوں سمجھے کسی چیز کی صداقت کو چیک کرنے کے لیے کسی چیز کی اصلیت کو چیک کرنے کے لیے یہ ماڈل جو ہوتا ہے وہ ایک سائنٹیفک انکوائری کا کام دیتا ہے. سائنٹیفک انکوائری سے مراد جس کے اندر ہم اس چیز کے بارے میں مختلف چیزوں کا جائزہ لے سکتے ہیں مختلف سوالات پوچھ سکتے ہیں. both the concepts regarding as legitimate and the methods to be used in collecting and interpreting data. اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم کسی چیز کی سچائی کو یا حقیقت کو اس ماڈل کے ذریعے یعنی کچھ assumption رکھ کے پرکھتے ہیں تو پھر ایک تو ہم جو تصورات ہوتے ہیں ان کی جو جواز ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہیں کہ جو کنسیپٹ بنا ہے اس کا جواز ٹھیک ہے جو تصورات ہیں کیا وہ واقعی درست ہیں. اور اسی طرح سے ہم ایسے میتھڈ بناتے ہیں جس سے ہم ڈیٹا کو اکٹھا کر سکیں اور پھر اس کے بارے میں انٹرپریٹ کر سکیں. انٹرپریٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب میں ایک سادہ سی مثال دے دیتا ہوں. مثال یہ ہے کہ جب ہر سال عالمی مقابلہ حسن ہوتا ہے خواتین وہاں پہ جاتی ہیں تو وہاں پہ کیا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ وہ بظاہر بعض دفعہ خواتین ان کے جو اسٹریچر ہوتا ہے یا باقی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس طرح سے اٹریکٹیو تو نہیں ہوتی اس سے کہیں خوبصورت ہمارے ارد و گرد پائے جاتے ہیں لوگ. اب وہاں پہ خوبصورت یعنی بچوں کے بھی ہوتے ہیں مقابلے جانوروں کے مقابلے ہوتے ہیں تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک اسٹیچو جو پہلے کا بنا ہوا ہے ماضی کا کسی نے بڑا خوبصورت بنایا ہے اپنے اسٹریچر کے لحاظ سے
اس کے بین اس کے قریب جس کا اسٹریچر ہوتا ہے یا باڈی ٹیکسچر ہوتا ہے تو اس کو مقابلہ حسن میں فرسٹ قرار دیتے ہیں. تو یوں سمجھے کہ کیا ہوا کہ ہم نے ایک معیار بنا دیا, اس معیار کے مطابق جس چیز کو فرسٹ قرار دینا ہے یا بہتر بنانا ہے تو اس کی صداقت کو یونیورسلٹی دی جاتی ہے کہ یہ اس نمونے کے مطابق ہے. تو پھر وہ جو کنسپٹ ہوتا ہے خوبصورتی کا یا اس کو سند دینے کا وہ کلیئر ہو جاتا ہے, وہ لیجیٹیمیٹ ہو جاتا ہے, یعنی وہ جائز قرار ملتا ہے. اور اس طرح سے ہم جو میتھڈ بنا لیتے ہیں اس سے ہم ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں اور اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں. یعنی ڈیٹا کیا ہوا کہ جب ہم کسی کے قد کو سے ناپتے ہیں, اسی طرح سے باقی فیچرز کو اس کے مطابق دیکھتے ہیں, ڈالتے ہیں, تو کیا ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں, پھر اس کا انالیسس اور انٹرپریٹ کر دیتے ہیں. انٹرپریٹ یعنی اپنے لفظوں میں بیان کر دیتے ہیں اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے. The model is pattern of something to be made or reproduced. The model is pattern ہوتا ہے نمونہ of something, یعنی ماڈل جو ہے وہ کسی چیز کا نمونہ ہوتا ہے. to be made or reproduced وہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ اس کو دیکھ کے کوئی چیز کو تیار کیا جائے یا ریپروڈیوس کیا جائے, یعنی اسی کی چیز طرح کی شکل کو دوبارہ پیدا کی. یوں سمجھ لیں کہ جو ماڈل ہوتا ہے وہ اس لیے بنایا جاتا ہے, ایک نمونہ بنایا جاتا ہے کہ اس کو بنایا جائے اور دوبارہ بنایا جائے. اس سے مراد ہوتا ہے کہ اسی طرح کی دوبارہ چیز بنائی جائے یا جو چیز ہم نے بنانی ہو اس کے بین بنائیں, اس کے مطابق بنائیں. It is a mean of transferring a relationship or a process from its actual setting to another one. اب یہ کیا ہے, یہ ایک ذریعہ ہے جس سے ہم اس کا تعلق جو ہوتا ہے وہ ایکچول صورتحال سے ایک نئی صورتحال میں اپلائی کرتے ہیں. ایکچول صورتحال کیا ہے, جو ہمارے پاس ماڈل ہے وہ ایکچول صورتحال ہے, وہاں پہ جو اس کا نمونہ بنا وہ ایکچول ہے. اب اس کو ایک نئی صورتحال کے اندر ہم اپلائی کرتے ہیں کہ نئی صورتحال میں اسی پر عمل کر کے ہم نے پروسیس چلانا ہے اور نئی چیزیں بنانی ہیں. in which it can be applied more conveniently and effectively. اب یہ کیا ہے کہ ماڈل وہ ہوتا ہے جس کو نئی صورتحال میں زیادہ آسانی کے ساتھ اپلائی کر سکے اور مؤثر طریقے سے کر سکے. تو ماڈل کو دیکھ کے آگے کام کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے یا اس جیسی چیز کو بنانا آسان ہو جاتا ہے. تو ماڈل جو ہوتا ہے وہ ہمیں ایک گائیڈ لائن دے دیتا ہے, ایک سٹرکچر دے دیتا ہے, ایک اصول دے دیتا ہے, اور اس طرح سے ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. مزید دیکھتے ہیں جی. ماڈل آف ٹیچنگ واز کین بی ڈیفائنڈ ایز این انسٹرکشنل ڈیزائن. اب جو ماڈل آف ٹیچنگ ہوتا ہے اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک انسٹرکشنل ڈیزائن ہے, ایک نمونہ ہے درس و تدریس کا, تعلیمات دینے کا, which describes the process of specifying and producing particular environment situation. اب جس کا مقصد کیا ہوتا ہے, جو اس چیز کو بیان کر دیتا ہے, which describes the process of specifying and producing particular environment situation, جو کسی مخصوص ماحول کی صورتحال کو بیان کرنے اور اس کو پیدا کرنے کے طریقے کو بیان کرتا ہے کہ ایک مخصوص ماحول جو پیدا کرنا ہے آپ نے, اس کی سچویشن اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. تو یہ ماڈل ہمیں بتاتا ہے کہ جو آپ نے صورتحال پیدا کرنی ہے خاص, اس کو پیدا کرنے کے لیے یہ ہمیں بتا دیتا ہے, بیان کر دیتا ہے کہ وہ کون سی صورتحال کس طرح کی ہونی چاہیے خاص, اور اس کو کس طرح پیدا کرنا ہے. which cause the students to interact in such a way. اب اس صورتحال کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ طالب علم جو ہیں وہ اس طریقے سے انٹریکٹ کریں, تعامل کریں, that a specific change occurs in the behavior, تاکہ ان کے رویوں میں خاص تبدیلیاں پیدا ہو سکیں. اب دیکھیں ٹیچنگ کیا ہوتی ہے. ٹیچنگ جو ہوتا ہے, ٹیچر کسی بھی چیز کو اس انداز میں خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے کہ وہ سچویشن اس طرح کی بن جاتی ہے, انوائرمنٹ اس طرح کا بن جاتا ہے کہ بچہ اس سے لرن کر لیتا ہے اور اس کے رویے میں چینج آ جاتی ہے. ماڈل آف ٹیچنگ از اے پلان اور پیٹرن. جب جو ٹیچنگ کا ماڈل ہوتا ہے یہ ایک نمونہ ہوتا ہے, پیٹرن ہوتا ہے نمونہ, ڈیزائن دیٹ کین بی یوز ٹو شیپ کریکولا, جو کریکولم کو شیپ دینے میں مدد دیتا ہے. یعنی جب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیچنگ کا ماڈل کیا ہے تو اسی کے مطابق ہی کریکولم بناتے ہیں. ٹو ڈیزائن انسٹرکشنل مٹیریل, اس کے مطابق ہی ہم انسٹرکشنل مٹیریل بناتے ہیں. انسٹرکشنل مٹیریل وہ ہوتا ہے جس مٹیریل کو استعمال کر کے ہم تعلیم دیتے ہیں, جس طرح سے ٹیکنالوجی کا استعمال ہے, وائٹ بورڈ کا استعمال ہے, یہ ساری کی ساری انسٹرکشنل ٹیکنالوجی اور مٹیریل کہلاتے ہیں. اینڈ ٹو گائیڈ انسٹرکشنز ان دا کلاس روم اینڈ ادر سیٹنگز. اور پھر یہ جو انسٹرکشن کا معاملہ ہے یہ کسی نئی سیٹنگ میں بھی
یہ ہمیں ماڈل جو ہوتا ہے وہ گائیڈ کرتا ہے, رہنمائی دیتا ہے انسٹرکشنز میں. دا موسٹ امپورٹنٹ ایم آف اینی ماڈل آف ٹیچنگ از, کسی بھی ٹیچنگ ماڈل کا ایک اہم, سب سے زیادہ اہم جو اصول ہے, یعنی اہم بات ہے, وہ یہ ہے, دا موسٹ امپورٹنٹ ایم, سب سے اہم مقصد یہ ہوتا ہے, ٹو امپروو دا انسٹرکشنل افیکٹونیس, کہ جو تدریسی افیکٹونیس ہے وہ پیدا ہو جائے, وہ بہتر ہو جائے. یعنی جو تدریس ہے جب ہم پڑھاتے ہیں تو اس کا جو افیکٹ ہے وہ زیادہ مؤثر ہو جائے. ان اینی انٹریکٹیو ایٹماسفیئر, کسی بھی تعامل والے ماحول میں, یعنی جہاں پہ بچے پڑھ رہے ہیں اور ٹیچر پڑھا رہا ہے تو ان کے درمیان انٹریکشن چل رہی ہے. اب ماڈل کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو میتھڈ چل رہا ہے انسٹرکشن کا یہ زیادہ مؤثر ہو جائے, اینڈ ٹو امپروو اور شیپ دا کریکولم, اور اس سے کریکولم جو ہے وہ بہتر بھی ہو جائے اور اس کو نئی شکل مل جائے یا ایک بہتر شکل اختیار کر لے وہ. اب آگے ہم دیکھتے ہیں کریکٹرسٹکس آف اے ماڈل آف ٹیچنگ. ٹیچنگ ماڈل جو اس کی کیا خوبیاں ہوتی ہیں, خاص نشانیاں کیا ہیں. آل گڈ ماڈل آف ٹیچنگ ہیو سم کامن آئیڈینٹیفائیبل کریکٹرسٹکس. ہر جو ٹیچنگ ماڈل ہوتا ہے, تمام ٹیچنگ ماڈل جو ہوتے ہیں اس کی کچھ اہم جو ہمیں, جن کو ہم آسانی سے پہچان سکتے ہیں وہ خوبیاں ہوتی ہیں, کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں, which are described as follows. ان کو ہم یوں بیان کرتے ہیں. سائنٹیفک پروسیجرز, پہلے تو وہ ایک سائنٹیفک پروسیجر کو بیان کرتا ہے. ماڈل آف ٹیچنگ از ناٹ اے حفاظت کمبینیشن آف فیکٹس. یہ حقائق کا کوئی بے ترتیب کمبینیشن نہیں ہوتی. یعنی ماڈل جو ہوتا ہے نا, اس کے اندر جو حقائق جمع کیے ہوتے ہیں وہ کوئی بے ترتیب نہیں ہوتے. بٹ آن دا ادر ہینڈ اٹ از اے سسٹمیٹک پروسیجر ٹو موڈیفائی دا بیہیویئر آف دا لرنرز. بلکہ یہ تو لرنر جو ہوتا ہے, سیکھنے والا ہوتا ہے, اس کو رویے کو تبدیل کرنے کے جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ ایک سسٹمیٹک بیان کیا ہوتا ہے, ایک منظم ہوتا ہے, سسٹمیٹک طریقہ ہے جس سے ہم بچوں کے رویوں میں چینج لا سکتے ہیں. یعنی اس کے اندر ایک سسٹمیٹک وے ہے, ایک مسلسل سلسلہ ہے, جس طرح سے کہتے ہیں ایزی ٹو ڈیفیکلٹ, یا جس کو کہتے ہیں آسان سے مشکل کی طرف, یا سمپل ٹو کمپلیکس. اس طرح سے وے ہے, سسٹمیٹک ہے کہ ایک کے بعد دوسری چیز پھر تیسری بات. تو یہ حفاظت شکل میں نہیں ہے, یعنی بے ڈھنگ نہیں ہے. اس کے اندر ایک سائنٹیفک وے ہوتا ہے. اسپیسیفکیشن آف لرننگ آؤٹ کمز. دوسری چیز اس کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ آؤٹ کمز, لرننگ آؤٹ کم جو ہوتے ہیں اس کا بیان ہوتا ہے, واضح بیان ہوتا ہے. آل ماڈلز آف ٹیچنگ اسپیسیفائی دا لرننگ آؤٹ کمز ان ڈیٹیل. اب جتنے بھی ماڈل ہوتے ہیں ٹیچنگ کے, ان کے اندر جو لرننگ آؤٹ کمز ہوتے ہیں ان کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہوتا ہے. آن آبزرویبل اسٹوڈنٹس پرفارمنس, جو ہم اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس سے آبزرو کر سکتے ہیں, یعنی وہ نظر بھی آئیں, یہ نہ ہو کہ ہم اس کو آبزرو نہ کر سکیں. آبزرو وہی ہوتے ہیں جن کو حواس پر رکھ سکیں. اینڈ وٹ دا اسٹوڈنٹس ول پرفارم آفٹر کمپلیٹنگ این انسٹرکشنل سیکوینس. اور پھر ماڈل اس چیز کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ اس انسٹرکشنل جو سیکوینس ہے, یعنی جو تعلیمات حاصل کرنے کا جو سلسلہ ہے, اس کو مکمل کرنے کے بعد ان طلباء کی پرفارمنس کیسی ہوگی, کارکردگی کیا ہونی چاہیے یا کیسی ہونی چاہیے. تو ماڈل اس چیز کو بھی بیان کرتا ہے کہ سیکھنے کے بعد وہ کیا اچیو کر لیں گے, کیا سٹیٹس ہوگا ان کا. ابھی اس کو آگے جاری رکھتے ہوئے اس کی کریکٹرسٹک میں آگے یہ ہے اسپیسیفکیشن آف انوائرمنٹ. انوائرمنٹ کی اسپیسیفکیشن, اس کا اظہار. دس مینس دیٹ ایوری ماڈل آف ٹیچنگ اسپیسیفائز ان ڈیفینٹ ٹرمز دا انوائرمنٹل کنڈیشنز. اس کے اندر جو ہے ماڈل کوئی بھی ہوتا ہے وہ جو حالات ہوتے ہیں انڈر دا وچ اے اسٹوڈنٹس رسپانس شوڈ بی آبزروڈ, یعنی وہ ماحول جس کے اندر ایک طالب علم کے رسپانس کو آبزرو کیا جا سکے, اس کے بارے میں لامحدود جو شرائط ہیں وہ بیان کرتا ہے, یا حقائق کو بیان کرتا ہے, حالات کو بیان کرتا ہے ماحول کے. اب کون سا ماحول ہوتا ہے؟ دیکھیں, کلاس روم ایک ماحول ہے, انوائرمنٹ ہے. اب ہر جگہ کلاس روم تو نہیں ہوتی, یہ بھی ضروری نہیں کہ جو کمرہ ایک بند ہے تو وہ کلاس روم ہی ہو. کلاس روم وہ ہوتی ہے جہاں پہ آسانی کے ساتھ درس و تدریس کا سلسلہ انجام پا سکے, جہاں پہ ڈسٹریکشنز کم سے کم ہوں, یعنی بچوں کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو, انگزائٹی نہ ہو, لائٹ پرابلم نہ ہو, وینٹیلیشن کا فقدان نہ ہو, ٹیچر اور بچوں کے درمیان انٹریکشن بہتر چل رہا ہو. یہ وہ حالات ہیں. ایسے حالات کے اندر بچوں کے جو رسپانسز ہوتے ہیں ان کو آبزرو بھی کیا جا سکتا ہے, یعنی جب لرننگ ہوتی ہے تو ان کی آبزرویشن بھی ہو سکتی ہے. تو اس طرح سے
جو ایک ماڈل ہوتا ہے وہ انوائرمنٹ کی بھی اسپیسیفکیشن کرتا ہے, اس کو بھی بیان کرتا ہے. آگے کرائٹیرین آف پرفارمنس, پرفارمنس کا ایک معیار جو کارکردگی ہے. جس طرح دیکھیں نا بچوں کو ہم کہتے ہیں 50% نمبر لینے چاہیے, تو کرائٹیریا رکھ دیا نا, تو ماڈل کے اندر ان بچوں کی پرفارمنس کا ایک کرائٹیریا بھی رکھا ہوتا ہے. ماڈل آف اسپیسیفائز ماڈل اسپیسیفائز دا کرائٹیرین آف ایکسیپٹیبل پرفارمنس. اب یہ ایکسیپٹیبل پرفارمنس کیا ہوتی ہے؟ قابل قبول کارکردگی, اس کا ایک معیار بھی وہ بتاتا ہے. قابل قبول کارکردگی کیا ہے؟ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بورڈ میں جو 33% نمبر لے لیتا ہے وہ پاس ہو جاتا ہے, تو یہ کرائٹیرین پرفارمنس ہے ان کی. یہ ایکسیپٹیبل پرفارمنس ہے کہ اس سے نیچے ایکسیپٹیبل نہیں ہے, وہ فیل تصور کیے جائیں گے, ان کو کمپارڈ کے امتحان دینا پڑیں گے. اسی طرح سے جب ہم این ٹی ایس کا ٹیسٹ دیتے ہیں تو وہاں 50% ہے, تو یہ ہے ایکسیپٹیبل پرفارمنس جو درکار ہوتی ہے. The model specify the criterion of acceptable performance which is expected from the students. یعنی طلباء سے جو ہم توقع رکھتے ہیں کارکردگی کی, جو قابل قبول کارکردگی, اس کے لیے ماڈل ایک کرائٹیریا بھی طے کرتا ہے, معیار طے کرتا ہے. A model of teaching delineates the behavior outcomes. اور پھر اسی طرح سے جو ماڈل آف ٹیچنگ ہے یہ بیہیورل آؤٹ کمز کو بھی بیان کرتا ہے, ان کو بھی واضح کرتا ہے. اب بیہیورل آؤٹ کمز کیا ہوتے ہیں؟ بیہیورل آؤٹ کمز یہ ہیں, یہ وہ رویے نہیں ہیں جو ہم دوستوں کے ساتھ کرتے ہیں, یہ وہ ہیں جو تعلیم کو بیان کرتے ہیں. مثال کے طور پہ جب آپ میرا لیکچر لیں گے تو اس لیکچر کے بعد آپ کے جو رویوں میں چینج آئے گی. اب اگر وہ چینج آپ شو کر سکیں, وہ نظر آئے, آپ سے میں سوال پوچھوں آپ ان کے جواب دیں, تو یہ وہ ہیں بیہیورل چینجز جو آپ کے اندر آئی ہیں. تو ہم جب طے کر لیتے ہیں کہ یہ سبجیکٹ پڑھنے کے بعد بچے کے اندر یہ چینجز آئیں گی, تو وہ سارے بیہیورل آؤٹ کمز ہوتے ہیں, وہ بیہیورل آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. اور جو بچہ سیکھ کے بیان کر دے, دیکھیں سارے وہ سیکھے بھی نہیں جا سکتے, سارا بچہ اچیو بھی نہیں کرتا, لیکن جو وہ اچیو کر لے وہ بیہیورل آؤٹ کمز ہوتے ہیں. تو اس طرح سے جو ماڈل ہوتا ہے وہ بیہیورل آؤٹ کمز کو بھی کلیئرلی بیان کرتا ہے, which the learner should demonstrate after completing specific instructional sequence, جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اس تعلیمی کام کو مکمل کرنے کے بعد بچے کو ان آبجیکٹیوز کا اظہار کرنا چاہیے. تو ان آؤٹ کمز کا بھی وہ اظہار کرتا ہے, تو ماڈل اس کو بیان کرتا ہے کہ کون کون سے ہیں وہ. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ ماڈل کے فنکشنز کیا ہیں. ہیلپ ان برنگنگ اباؤٹ ڈیزائربل چینج ان دا بیہیویئر آف لرنرز. اب فنکشن میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو لرنر ہوتا ہے اس کے رویے میں جو ہماری ایک مطلوبہ چینج ہوتی ہے, جو ہم چاہتے ہیں کہ چینج آ جائے, وہ لاتا ہے. ہیلپ ان اچیونگ ڈیزائربل ٹیچر پیپل انٹریکشن ڈیورنگ ٹیچنگ. اور ٹیچنگ کے دوران جب درس و تدریس کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے تو ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان, جو اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے درمیان مطلوبہ انٹریکشن وہ بھی پیدا کرے. دیکھیں جب میں آپ کو پڑھا رہا ہوں اور آپ پڑھ رہے ہیں تو انٹریکشن وہ ہے جس میں آپ جو میں پڑھ رہا ہوں وہ آپ کو چینج پیدا کرے اور آپ بھی انٹریکٹ کریں, مجھے نظر آئے کہ آپ پڑھ رہے ہیں. انٹریکشن مینس کہ آپ بھی میرے سوالوں کا جواب دیں, آپ بھی کچھ پوچھیں. تو یہ ساری انٹریکشن ہوتی ہے جو توجہ کو ظاہر کرتی ہے, ٹیچر کی طرف سے موٹیویشن کو. تو ماڈل وہ ہوتا ہے جو اس انٹریکشن کو بھی ظاہر کرے. ہیلپ ان دا کنسٹرکشن آف اے کریکولم اور کنٹینٹ آف کورس. اور اسی طرح سے اچھا ماڈل جو ہوتا ہے اس کا کام یہ بھی ہوتا ہے کہ کریکولم کو یا کورس آف کنٹینٹ آف کورس کو بھی وہ ڈیولپ کرنے میں مدد دے. یعنی کنٹینٹ کیا ہوتا ہے؟ جو بچے کو پڑھایا جاتا ہے, جو کتاب ہے, تو وہ اس کے کورس کا کنٹینٹ ہے. یوزفل ٹو ڈیولپ سوشل ایفیشنسی. اور اسی طرح سے سوشل ایفیشنسی بھی پیدا کرے. یعنی وہ کیا ہوتی ہیں کہ پرسنل ایبلٹیز, کوگنیٹیو ایبلٹیز اینڈ بیہیویئر اسپیکٹس آف دا اسٹوڈنٹس. یوزفل ٹو ڈیولپ سوشل ایفیشنسی. ایک تو یہ کہ سوشل ایفیشنسی آئے, ٹیچر کے ساتھ اس کا تعلق, دوسرے بچوں کے ساتھ اس کا تعلق وہ بھی بہتر ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو ذاتی ایبلٹیز ہیں, اس کی پرسنل ایبلٹیز وہ بھی بہتر ہوں. مثلا اس کی ذہنی صلاحیتیں بہتر ہوں, اس کی جو رویوں کی مختلف جو رویے ہیں اسپیکٹس, اس کی شخصیت کے مختلف جو اسپیکٹس ہیں ان کے اندر بھی چینج آ جائے. ہیلپ ان ڈیزائننگ اپروپریٹ ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز. ماڈل جو ہیں وہ مختلف یا مناسب تعلیمی سرگرمیوں کو ڈیزائن کرنے میں بھی مدد دیتے ہیں. تعلیمی سرگرمیاں کیا ہوتی ہیں؟ بچوں کا مختلف سرگرمیوں میں حصہ لینا, مختلف تجربات میں حصہ لینا, مختلف جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, سرگرمیاں,
کوئی پرفارم کرنا، کوئی رول پرفارم کرنا، کوئی چیز بنانا وغیرہ. اس میں ہیلپ ان گائیڈنگ دا ٹیچر ٹو سلیکٹ اپروپریٹ ٹیچنگ ٹیکنیک. اور اسی طرح سے ماڈل جو ہوتا ہے وہ ٹیچر کو بھی ہیلپ کرتا ہے کہ وہ مناسب ٹیکنیک استعمال کرے پڑھانے کے لیے، اسٹریٹجیز کا استعمال کرے اور ایسے طریقے اختیار کرے جس سے لرننگ بہتر ہو. ہیلپ ان فارمیشن آف اے تھیوری آف ٹیچنگ. اور اسی طرح سے جو ٹیچنگ کا نظریہ ہے اس کو قائم کرنے میں مدد دے. دیکھیں جب ٹیچر پڑھاتا ہے اس کا تجربہ بڑھتا جاتا ہے، پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ اصل ٹیچنگ ہے کیا، پھر اس کو آہستہ آہستہ پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے ایک اچھی ٹیچنگ کے کیا افیکٹ ہوتا ہے اور اس کا کیا اصول ہے. تو وہ نظریات سامنے آتے جاتے ہیں. آگے ہم دیکھتے ہیں ایلیمنٹس. ایک ماڈل کے کون کون سے عناصر ہیں، کن عناصر سے مل کر ایک ماڈل بنتا ہے. تو 4 میجر کمپوننٹس آر انکلوڈیڈ ان آل ٹیچنگ ماڈل. جتنے بھی ٹیچنگ ماڈل ہوتے ہیں ان میں 4 کمپوننٹس بڑے اہم ہوتے ہیں. 4 میجر. ایچ آف دیز کمپوننٹس ول ویری ود دا ماڈلس. ہر ماڈلز میں یعنی مختلف ماڈل کی صورت میں یہ ویری کرتے رہتے ہیں، یعنی وہ مختلف ہوتے جاتے ہیں. کسی میں وہ ایک اور ہے تو یہ نہیں ہے، کسی میں وہ ہے تو وہ نہیں ہے، تو اس طرح سے فرق آتا ہے. دا 5 میجر کمپوننٹس. اب 5 بڑے بڑے جو کمپوننٹس ہیں، میں نے یہ پہلے اوپر بات ہوئی نا 4 کی، تو 4 کا مطلب یہ 5 ہے نا، تو کسی میں کوئی 4 ہوں گے، کسی میں کوئی 4 ہوں گے، تو اس میں رد و بدل ہو سکتا ہے کیونکہ یہ کوئی حتمی چیز نہیں ہوتی. لیکن اس کے اندر ہم نے ان 5 کی بات کرنے لگے جو زیادہ اہم ہے. پہلا فوکس. ہم اس کے اوپر آگے پھر بات کرتے ہیں فوکس ہے کیا. یہاں بھی اگر بات کریں گے تو فوکس سے مراد ہوتا ہے جس چیز کے اوپر ہم توجہ مرکوز رکھتے ہیں، وہ ہوتے ہیں آبجیکٹیو جو بچوں کو پڑھانے ہوتے ہیں. دوسرا ہوتا ہے سنٹیکس. سنٹیکس کا مطلب ہوتا ہے ہر چیز جو آپس میں ریلیٹڈ ہوتی ہے، ایک چیز دوسری سے ریلیٹڈ ہے، سیکوینس جس کو بولتے ہیں وہ. اسی طرح سوشل سسٹم. سوشل سسٹم سے مراد ہوتی ہے کہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹس کے درمیان جو انٹریکشن ہے اور ان کے درمیان جو افہام و تفہیم یا ایک دوسرے کو سمجھنا اور اس طرح سے ان کے درمیان جو اچھے تعلقات اس کو سوشل سسٹم بولتے ہیں. پرنسپلز آف ریئیکشن. ریئیکشن کے اصول یعنی ہم جو بچے سے ہم نے ریئیکشن طلب کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بچہ ریئیکٹ کرے ہمارے معاملات کو، اس کے اصول. اور اسی طرح سے سپورٹ سسٹم یعنی جو سسٹم ہوتا ہے اس کو سپورٹ کرنا، یعنی اس سے مراد ہوتا ہے کہ جو ہم معاملات چلا رہے ہیں، جو ٹیچنگ لرننگ ہو رہی ہے، کیا ہمارا سسٹم اس کو سپورٹ کر رہا ہے. آئے ہم اس کو الگ الگ بات کرتے ہیں، ہو سکتا ہے تھوڑا بہت ان میں فرق ہو جو میں نے بیان کیا. پہلے ہم دیکھتے ہیں اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں ایلیمنٹس میں. تو 2 effects can gained through the practice of a model. جب ہم کسی ماڈل کے اوپر عمل کرتے ہیں تو 2 طرح کا اثر ہمیں ملتا ہے. ایک ہوتا ہے انسٹرکشنل افیکٹ. جب ہم کسی کو تعلیمات دے رہے ہیں، اس کو کوئی چیز سکھلا رہے ہیں، تو ایک تو سکھلانے کا فرق ہوتا ہے، اثر پڑتا ہے، یعنی اس کے اندر سکل آتی ہیں. دوسرا کیا ہوتا ہے؟ دوسرا ہوتا ہے نرچنٹ افیکٹ. نرچنٹ افیکٹ کیا ہوتا ہے؟ نرچنٹ افیکٹ ہوتا ہے کہ جب ٹیچر پڑھاتا ہے، دیکھیں نرچر کا مطلب ہوتا ہے پرورش کرنا، یعنی اس کی پرورش کا اثر. جب اس بچے کو پڑھایا جاتا ہے تو اس کے مناسب ماحول دیا جاتا ہے، اس کے احساسات کا، اس کے خیالات، اس کے جذبات کا خیال رکھا جاتا ہے، اس کی ہر طرح سے ایک انوائرمنٹ ایسا کریٹ کیا جاتا ہے جس کے اندر اس کو ہرڈل کم سے کم ہو. ایک ان تمام انٹریکشن کا اثر اس کے اوپر ہوتا ہے جو اسٹوڈنٹ اور بچے کے درمیان خوشگوار طریقے سے ہوتی ہے، جس میں استاد کی پولائٹنس ہے، اس کی محبت اور شفقت ہے، بچے کے جذبات کا خیال، اس کی دلچسپی کا خیال، ایک وہ اثر ان کے اوپر ہوتا ہے جو بچہ بعد میں اپنی شخصیت کی صورت میں اس کو ظاہر کرتا ہے. اب مزید آپ دیکھتے ہیں اس کے اوپر تشریح. پہلے فوکس کیا ہے؟ سینٹرل اسپیکٹ آف ماڈل. یہ ماڈل کا مرکزی نقطہ ہوتا ہے، مرکزی پہلو. اٹ انکلوڈز دا آبجیکٹیو آف دا ٹیچنگ. اس کے اندر ٹیچنگ کے جو مقاصد ہیں وہ ہوتے ہیں، اینڈ اسپیکٹس آف دا انوائرمنٹ، اور ماحول کے مختلف حصے ہوتے ہیں. یعنی سمجھ لے کہ جو پڑھانا ہے اس کے اوپر ہماری توجہ مرکوز ہوتی ہے، فوکس. سینٹیکس کیا ہے؟ دا سیکوینس آف اسٹیپس انوالوڈ ان دا آرگنائزیشن آف دا کمپلیٹ پروگرام آف ٹیچنگ. یعنی ٹیچنگ کا جو مکمل پروگرام ہے اس کے اندر جتنے بھی اسٹیپ ہیں ان کی انوالومنٹ، ان کی شمولیت، یہ وہ ہے کہ ہر اسٹیپ کے ساتھ اگلا اسٹیپ جڑا ہوا ہو، اس کے اندر ایک سیکوینس ہو. دا فیزز انوالوڈ ان دا ڈفرینٹ ماڈلز ول ڈفر. اب یہ فیزز ہوتے ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ مختلف فیزز ہیں. پہلے فیز میں کیا سکھایا جاتا ہے، دوسرے میں کیا، تیسرے میں، چوتھے میں. اب ہر ماڈل کے اندر یہ مختلف ہوتے ہیں. اس کے بعد سوشل سسٹم کیا ہے؟ دا ریلیشن شپ بٹوین دا ٹیچر اینڈ دا لرنر ایز ویل ایز دا رول پلیڈ بائی ٹیچر ان دا ایکٹیویٹیز دیٹ ٹیک پلیس.
یہ سوشل سسٹم ہے. سوشل کا مطلب ہوتا ہے جب کوئی چند افراد یا دو افراد کے درمیان اچھا تعلق ہو یا کسی طرح کا بھی تعلق ہو, ایک دوسرے پہ وہ اثر انداز ہوں, تو یہ سوشل سسٹم ہوتا ہے. تو استاد کا بچے کے ساتھ اور بچے کا اس کے ساتھ جو رویہ ہے یہ سوشل سسٹم میں آتا ہے. تو ماڈل کے اندر ان دونوں کے اندر انٹریکشن ہو, وہ ایک دوسرے سے انٹریکٹ کریں, تو یہ مطلب ہے اس سے. اور مختلف سرگرمیوں میں جو ٹیچر کا رول ہے وہ بھی سوشل سسٹم میں آتا ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں پرنسپل آف ریئیکشن. ریئیکشن کے اصول کیا ہیں؟ دا نیچر آف ریئیکشن ایکسپیکٹڈ فرام دا ٹیچر ٹو ایوری پیپل ایکٹیویٹی. یعنی اب ریئیکشن کا جو نیچر ہے وہ توقع کرتی ہے اس بات سے ٹیچر سے, ٹو ایوری پیپل ایکٹیویٹی, کہ ہر شاگرد کو وہ ایکٹیویٹی میں شامل کرے. یعنی پرنسپل آف ریئیکشن تو اسی طرح ملتا ہے نا, جب تک ہم تمام بچوں کو کسی ایکٹیویٹی میں شامل نہیں کریں گے ہمیں ان کا رد عمل نہیں ملے گا. تو اس لیے یہ ہے, اٹ گیوز گائیڈنس ٹو دا ٹیچر ایز ٹو ہاؤ ہی از ایکسپیکٹڈ ٹو ریئیکٹ ٹو ایچ ایکٹیویٹی آف دا لرنرز ٹو سوٹ دا کریکٹرسٹکس آف دا ماڈل سلیکٹڈ. اب اس میں یہ بھی ہے, یہ جو پرنسپل آف ریئیکشن اس کے اندر یہ ہے کہ ماڈل جو ہے وہ ٹیچر کو گائیڈ کرتا ہے کہ وہ اس بات کی توقع رکھے یا اس طرح سے ریئیکٹ کرے کہ ہر بچہ جو ہے سرگرمی میں اپنا رد عمل ظاہر کرے, ٹو سوٹ دا کریکٹرسٹکس آف دا ماڈل سلیکٹڈ. اور جو ماڈل جو ہے وہ اس کی جو خصوصیات ہیں وہ سوٹ کریں, یعنی اس کے مطابق ہی سارے اصول جو ہے وہ ملیں بچے کو, اس طرح سے ماڈل کے مطابق چلائیں کہ وہ اپنا رد عمل ظاہر کرے. سپورٹ سسٹم, رہنمائی کا سسٹم. ایڈیشنل ریکوائرمنٹ ادر دین دا یوزل ہیومن اسکلز آر کیپیسٹیز آف دا ٹیچر. یعنی اب جو ایک تو ماڈل کے اندر یہی ہیلپ ملتی ہے نا کہ اس کے اندر ہیومن اسکلز سکھائی جاتی ہیں اور جو ٹیچر کی کیپیسٹیز ہوتی ہیں وہ بھی بڑھتی ہے ماڈل کے تحت. اب اس کے علاوہ دا فیسلٹیز یوزلی اویلیبل ان دا کلاس روم, اس کے ساتھ ساتھ کلاس روم کے اندر اور بھی فیسلٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں تاکہ ماڈل کے علاوہ وہ بھی مدد دیں. مثال کے طور پہ کئی ایگزامپلز ہوتی ہیں, کلاس کے اندر چارٹ لگے ہوتے ہیں, ان چارٹ سے اس طرح سے لگے ہوں کہ ان کی بھی مثالیں دی جا سکیں, پکچرز کی مثالیں دی جا سکیں, کئی چیزیں اور اویلیبل ہوں, مختلف جو ایڈز ہیں ان کا استعمال ہو, آڈیو ویڈیو جو ایڈز وغیرہ ہیں. ڈسکرپشن آف دس سپورٹ سسٹم in advance will help the teacher ensure that he can apply the model successfully. اب جتنی بھی یہ سپورٹ کے سسٹم ہے نا, جو سپورٹس دی جائیں گی ٹیچر کو اس کی تدریس کے دوران, ان کا پہلے اظہار اگر کر دیا جائے کہ آپ کو اپنی تدریس کو بہتر بنانے کے لیے ملٹی میڈیا دیا جائے گا, یہ چارٹ دیے جائیں گے, یہ وائٹ بورڈ دیا جائے گا وغیرہ وغیرہ, تو اس سے جو ایک ٹیچر جو ہوتا ہے وہ بہتر طور پر سمجھ لیتا ہے کہ میں کس طرح سے اپنا ماڈل کو کامیابی سے چلا سکوں گا اور اس کو عمل درآمد کر سکوں گا. اس طرح سے اس کو ایڈوانس میں بتانا اہم ہوتا ہے. اب مزید ایلیمنٹس میں ہم دیکھتے ہیں جی انسٹرکشنل افیکٹ. اب انسٹرکشنل افیکٹ کیا ہوتا ہے؟ ڈائریکٹ افیکٹ. جب بچہ سیکھتا ہے تو جو ڈائریکٹ افیکٹ ہوتا ہے یعنی اسکل سیکھنا, ٹیکنالوجی کے استعمال سے جو وہ سیکھتا ہے, جو لرن کرتا ہے, وہ سارا کا سارا انسٹرکشنل پروگرام سے جو سیکھتا ہے وہ انسٹرکشنل افیکٹ یا ڈائریکٹ افیکٹ اس کے اوپر پڑتا ہے. دوسرا افیکٹس آف اے لیسن ایز پرپزفلی انویسیجڈ بائی دا ٹیچر. اب وہ جو ایک ٹیچر نے تصور کیا ہوتا ہے کہ لیسن کا جو مقصد ہے اس کو سکھانے کا, اس مقصد کے ساتھ وہ سیکھے, یہ ہے اس کا انسٹرکشنل افیکٹ. اب جب ہم کہتے ہیں نرچرنٹ افیکٹ, تو یہ میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ نرچر کا مطلب ہوتا ہے پرورش کرنا. تو جب پرورش کرتے ہیں تو بچے کے احساسات, خیالات, اس کے جتنی بھی اپنا اس کے نفسیات ہوتی ہیں, اس کی خواہشات ہوتی ہیں, ان کا بھی خیال رکھا جاتا ہے, اس کے احساسات کا خیال رکھا جاتا ہے. اب کیا انڈائریکٹ افیکٹ, اب جب پڑھایا جاتا ہے تو اس میں بچے کے ساتھ یعنی وہ جو ٹیچر ہے, ٹیچر کا اپنا جو موریلٹی ہے وہ بھی اثر انداز ہوتی ہے, اس کی پولائٹنس شامل ہوتی ہے, جو بھی اس کا طریقہ کار ہے اس کے ساتھ دوستی کا عنصر, محبت کا عنصر وہ بھی شامل ہوتا ہے. پھر یہ چیزیں جو ہے وہ ساتھ ساتھ وہ سیکھتا ہے, تو اس کو بولتے ہیں نرچرنٹ افیکٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ ماڈل استعمال کیا جاتا ہے, ماڈل کے تحت ان کو پڑھایا جاتا ہے, تو بچہ اس کے اندر دیگر بھی کئی سکل سیکھتا ہے جس کو ہم بائی پروڈکٹ کہہ سکتے ہیں. یعنی ڈائریکٹلی تو اس نے وہ سکل سیکھی جو اس کو سکھانا مقصود تھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کئی پروسیجر اور طریقہ کار بھی سیکھتا ہے. اس کے ساتھ افیکٹس دیٹ مائٹ ہیپن ایز اے
بائی پروڈکٹ، یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ وہ اثر ہوتے ہیں جو بائی پروڈکٹ اس کے پاس آ جاتے ہیں۔ بعض اوقات وہ بھی ایک ٹیچر کی طرح ہی اس ماڈل کو پڑھانے کا تجربہ بھی حاصل کر لیتا ہے۔ اب آگے ہیں کچھ فیملی آف ماڈلز، یہ جسٹ ٹو ایگزامپل ہیں۔ پہلا جو ہے یہ ہے انفارمیشن پروسیسنگ فیملی۔ انفارمیشن پروسیسنگ فیملی، اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ ماڈل ایسا ہے جس سے وہ طریقے بتائے جاتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ کس طرح سے معلومات اکٹھی کر سکتا ہے، اپنے اندر کس طرح کی صلاحیتیں پیدا کرے کہ وہ معلومات اکٹھی کرے، کون سی ٹیکنیکس اور پروسیجر ہیں جس کے تحت وہ زیادہ سے زیادہ علم جو ہے حاصل کر سکتا ہے۔ دوسرا ماڈل جو ہے وہ پرسنل فیملی۔ پرسنل سے مراد ہوتا ہے پرسنل ڈیولپمنٹ، کہ انسان اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ کس طرح کرے۔ تو ظاہر پرسنل ڈیولپمنٹ تب ہوتی ہے جب اس کی پرسنل سکل بہتر ہوں۔ اس کی پرسنل سکلز میں کون سی چیزیں آتی ہیں؟ اس کی رائٹنگ سکل، اس کی ریڈنگ سکل، اس کی میتھمیٹیشین سکل، اس کی ٹائم مینجمنٹ سکل، اس کی سپیکنگ سکلز۔ تو یہ جتنی بھی سکل ہیں جو اس کی اپنی ذات کے بارے میں اس کو مکمل کرتی ہیں، ایک اچھا انسان بناتی ہیں، اسے ایک اچھی پرسنالٹی کی شکل دیتی ہیں، یہ ساری اس کی پرسنل سکل ہیں۔ پھر تیسرا آتا ہے سوشل انٹریکشن فیملی۔ سوشل انٹریکشن فیملی سکل ایسی ہے کہ یہ انٹریکشن سکھاتا ہے کہ افراد کے ساتھ افراد کا رابطہ کیسا ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیشہ جن کے اندر سوشل سکلز ہوتی ہیں وہی دوسرے لوگوں کے ساتھ جلدی سے دوستی اختیار کر لیتے ہیں، ان سے معلومات لے سکتے ہیں، ان سے کام لے سکتے ہیں۔ تو یہ سوشل انٹریکشن فیملی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے آخر پہ بیہیویئر موڈیفیکیشن فیملی۔ بیہیویئر موڈیفیکیشن، بیہیویئر کے اندر تبدیلیاں لانا کس طرح سے ممکن ہے، تو اس کے اندر بھی یعنی یہ سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح سے ایک بچے کے اندر ہم اس کے رویوں میں تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ تو یہ 4 ماڈل ہیں جو یہ ایگزامپل کے طور پر پیش کیے گئے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں ایڈوانٹیجز آف ٹیچنگ ماڈل۔ جو ٹیچنگ ماڈل ہوتے ہیں ان کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ اچیومنٹ آف اسپیسیفک آبجیکٹیوز۔ جو اسپیسیفک آبجیکٹیو رکھے ہوتے ہیں، ہم نے بچوں کو یہ سکھانا ہے، یہ لیسن پڑھنے کے بعد بچہ اس قابل ہو جائے، ان کو حاصل کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے، ان کی اچیومنٹ ممکن ہو جاتی ہے۔ دوسرا ہوتا ہے افیکٹنگ ٹیچنگ۔ اب افیکٹیو ٹیچنگ، اب ٹیچنگ میتھڈ جو ہوتا ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے، ٹیچر کو اس کی جو طریقہ ہوتا ہے تدریس وہ زیادہ مؤثر ہو جاتا ہے اور اس کا اثر بہتر ہوتا ہے، اور اس سے لرننگ بھی بچوں کی بہتر ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہے ٹیچنگ اینڈ لرننگ ریلیشن شپ۔ جب ماڈل کا استعمال کرتے ہیں تو ٹیچنگ آسان ہو جاتی ہے، ہر چیز کی وضاحت آسانی سے ٹیچر کر سکتا ہے، اور جب بچوں کو سمجھ آنے شروع ہو جاتی ہے، ان کی لرننگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو ٹیچر اور بچے کے درمیان انٹریکشن بہتر ہوتی ہے، اور اس طرح سے ان کے درمیان جو ایک استاد یعنی جو پڑھانے والا ہے اور سیکھنے والا، یہ ان کے درمیان ریلیشن شپ بہتر ہو جاتا ہے۔ ریسرچ ورک، اب اس سے بہتر ہونے سے مراد یہ نہیں کہ دوستی بن جاتی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے درمیان اچھا ابلاغ ہوتا ہے، کمیونیکیشن بہتر ہوتی ہے، ایک دوسرے کو سمجھ لیتے ہیں۔ ریسرچ ورک پھر یہ بھی ہے کہ ماڈل کے ذریعے ہم تحقیق تک چلے جاتے ہیں، تحقیقی کاموں میں، اور ریسرچ ورک میں بھی ہماری مدد کرتا ہے۔ فارمولیشن آف تھیوریز آف ٹیچنگ، اور پھر کیا ہے کہ یہ ایسے طریقے ہیں ماڈل پر جب بندہ عمل کرتا ہے تو آہستہ آہستہ پرفیکٹ ہو جاتا ہے، تو اس طرح سے وہ خود بھی اس طرح کے نظریات بنا لیتا ہے، یہ بنانے کے قابل ہو جاتا ہے کہ صحیح معنوں میں ٹیچنگ کس طرح کرتے ہیں۔ سائیکالوجیکل ٹیچنگ، جب ماڈل کا استعمال کیا جاتا ہے تو ماڈل اصل میں سائیکالوجی بیس ہوتے ہیں۔ سائیکالوجی کا طریقہ کیا ہے کہ کسی سے کام لینے کا، جس طرح سے ہم گھر میں کسی سے کام لینا تو اس بچے کی ہم پہلے تھوڑی سی تعریف کرتے ہیں، پھر اس کو کہتے ہیں یہ لو 20 روپے اور فلاں چیز لے کے وہ بھاگا جاتا ہے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ نفسیات کا استعمال ہے، اس کو اسی لیے تو سائیکالوجی کہتے ہیں نا، کہ اسٹڈی آف مائنڈ، ذہن کا مطالعہ، کہ ہم نے کسی سے کس طرح کام لینا، اس کے ذہن کو کیسے تیار کرنا ہے، اور ہم نے اپنے ذہن سے بھی کام لینا کہ یہ کام میں کیسے نکالوں۔ تو اب سائیکالوجیکل ٹیچنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ماڈل بنائے جاتے ہیں تو وہ ماڈل کا مقصد بھی وہ بھی نفسیات پر رکھا ہوتا ہے کہ بچوں کو اس طرح سے ایکٹیویٹیز میں ملایا جائے کہ وہ آسانی سے اس کو سیکھ لے۔ اب ٹیچر جو ہوتا ہے وہ بھی ان کے استعمال سے ایک سائیکالوجیکل پرسن بن جاتا ہے، اور وہ بھی ایک اس کے اندر جو ٹیچنگ آ جاتی ہے اس کے اندر بھی نفسیات کا اثر نظر آنے لگتا ہے۔ یہ آگے انہوں نے جسٹ لکھا ہوا ہے انڈین ماڈلز۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں بیسک ٹیچنگ ماڈل جو رابرٹ گلیسر نے لکھا ہوا ہے، ماڈل آف اسکول لرننگ۔ دا بیسٹ سبسٹیٹیوٹ فار اے تھیوری آف ٹیچنگ از اے ماڈل آف ٹیچنگ۔ یعنی جب ہم ٹیچنگ کی تھیوری دیکھتے ہیں تو اس کا بہترین جو متبادل ہے، سبسٹیٹیوٹ ہے، وہ ہے ماڈل آف ٹیچنگ۔ ٹیچنگ ماڈلز merely suggest
how various teaching and learning conditions are interrelated. اب یہ جو ٹیچنگ ماڈل ہے صرف اس بات کی تجویز دیتا ہے کہ کس طرح سے مختلف ٹیچنگ اور لرننگ کنڈیشن جو ہوتے ہیں وہ آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہیں، یعنی کس طرح سے ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے. یعنی جو ماڈل ہے وہ بتاتا ہے کہ ٹیچنگ اور لرننگ کے لیے جو حالات ایسے ہونے چاہیے کہ وہ آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہوں، اس طرح کے حالات ہونے چاہیے. ان مینی فیلڈز ماڈلز آر پروٹوٹائپس آف تھیوریز، یعنی بہت سے شعبوں میں جو ماڈل ہوتے ہیں یہ کسی تھیوری کے آئینہ دار ہوتے ہیں، اس کی تصویر ہوتے ہیں. ٹائپ کا مطلب ہوتا ہے پروٹوٹائپ، اس کی طرح کے ہوتے ہیں، اس کی کاپی ہوتے ہیں، یوسملی انہی کا اظہار کرتے ہیں. بیکاز دے میک پاسبل آور ارلی کنسیپشنلائزیشن، کیونکہ اس سے ہماری جو ابتدائی تصوریت ہوتی ہے وہ بہتر ہوتی ہے. اس کے ہم ابتدائی جو تصورات ہوتے ہیں کسی چیز کے بارے میں ماڈل کو دیکھ کے وہ بہتر کر لیتے ہیں، پختہ ہو جاتے ہیں. اسٹڈی آف فینومنا، اور کسی بھی مظہر کے بارے میں ہمیں مطالعہ مل جاتا ہے، اسٹڈی مل جاتی ہے. ان لائک تھیوریز، اور ان تھیوریز کے علاوہ ان دیر ارلی اسٹیٹ آف ڈیولپمنٹ ماڈلز لیک فیکچوئل سپورٹ. Unlike theories in their earlier state of development model lack factual support. اب اسی طرح سے جو ان کے ابتدائی ڈیولپمنٹ کے مراحل ہوتے ہیں، ماڈل جو ہوتے ہیں لیک فیکچوئل سپورٹ، اس وقت ان میں جو فیکچوئل سپورٹ تھی اس کی کمی تھی. ایونچولی useful models give way to empirical supported theories، اور پھر وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ایسے ماڈل بن گئے جنہوں نے امپیریکل تھیوریز کو سپورٹ کیا. یعنی ابتدا میں جب ماڈل بنے تو اس کے اندر جو فیکچول سپورٹ تھی وہ کم تھی، یعنی حقائق پر مبنی جو سپورٹ ہوتی وہ تھوڑی تھی. پھر آہستہ آہستہ ایسے ماڈل بن گئے کہ جو تھیوری بیس بنائے گئے اور اس کے اندر امپیریکل ایویڈنسز کو شامل کیا گیا. یہ جو سائنٹیفک ریسرچ تھی اس بیس کے اوپر بنائے گئے جو زیادہ معاونت کرنے والے ماڈل بن گئے. اب مزید دیکھتے ہیں جی بیسک ٹیچنگ ماڈل رابرٹ گلیسرز ماڈل آف اسکول لرننگ. رابرٹ گلیسرز 1962 has developed a stripped down teaching model. اس نے stripped down teaching model کا تصور دیا ہے with modification is the basic teaching model. وہ کہتے ہیں کہ جو موڈیفیکیشن ہوتی ہے نا کسی چیز کو ڈھال لینا، یہی ٹیچنگ کا بیسک اصول ہے. بلکہ اس کا نام جو ہے وہ ہے موڈیفیکیشن. which with modification is the best teaching model. The basic teaching model divides the teaching process into 4 components or parts. اب جو بنیادی ٹیچنگ کا ماڈل ہے وہ ٹیچنگ پروسیس کو 4 بنیادی حصوں میں تقسیم کرتا ہے. It will be useful in several ways، اور یہ کئی طرح سے مفید ہوتے ہیں. It helps to organize the great body of facts, concepts and principles which make up. اور اس طرح سے یہ ہمیں بہت سے جس طرح سے باڈی آف فیکٹ ہوتا ہے یعنی حقائق، تصورات اور اصول و ضوابط کو آرگنائز کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے. جی تو یہ تھا آج کا میرا ٹاپک جس کے اوپر میں نے بات کی. اگر آپ کو پسند آئے تو ضرور سبسکرائب کیجیے میرا چینل، اپنے دوستوں میں بھی شیئر کیجیے. اور اگر کوئی ایسی بات ہو جو کوئی کمی کوتاہی تو آپ کمنٹ میں مجھے بتا سکتے ہیں. کوئی مشورہ تو آپ دے سکتے ہیں جی. انشاءاللہ آپ کی جو کمنٹس ہیں، آپ کی رائے میرے لیے بہت مقدم ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.